अस्सलाम वालेकुम सामीन, मीडियम वेव 711 किलो हर्ट्स रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान के स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान और प्रोड्यूसर असद मुख्तियार। सामीन, आज हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर डॉक्टर शकीबुल्लाह साहब। आप वाइस चांसलर हैं गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान। इसके साथ साथ आप वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान में। प्रोफेसर डॉक्टर शकीबुल्लाह साहब से आज हम जो गोमल यूनिवर्सिटी में जो तालीमी सरगर्मियाँ जो जारी हैं, इसके अलावा जो फाल 2023 जो एडमिशन कैंपेन है, जो दाखिला मुहिम है, इस पर भी बात करेंगे। और बहैसियत वाइस चांसलर उनकी तरफ से जो यूनिवर्सिटी की बेहतरी के लिए जो इक़दाम किए गए हैं और जो फ्यूचर के जो प्रोजेक्ट्स हैं, मंसूबे हैं, वो कौन कौन से हैं, इस पर आज हम उनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो डॉक्टर शकीबुल्लाह साहब, मैं आपको शुक्रगुजार हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त रेडियो पाकिस्तान डेरा इस्माइल खान को दिया और आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ ले आए। मैं भी आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने जो है ना मुझे यहाँ पे दावत दी, आने का मौका दिया, और ताकि हम अपनी जो गोमल यूनिवर्सिटी में जो एक्टिविटीज़ हैं, ये बात हम आपके मीडियम के ज़रिए, रेडियो पाकिस्तान के ज़रिए लोगों तक पहुँचा सकें। डॉक्टर साहब, हम बात करेंगे सबसे पहले जो गोमल यूनिवर्सिटी में जो टोटल इनरोल्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो तलबा हैं, उनकी तादाद कितनी है जी? इस वक्त जी गोमल यूनिवर्सिटी में जो तलबा की तादाद है वो 20,000 प्लस है। ऑन कैंपस जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये पिछले जो 2-3 वाइस चांसलर साहिबान गुजरे हैं, उनकी कोशिशों से नए प्रोग्राम जो हैं वो उन्होंने शुरू किए, फिर कुछ आके हमने उसमें इनपुट दिया। तो अब हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, ये केपी की किसी भी यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा तादाद है, 20,000 के करीब हमारे स्टूडेंट्स हैं। और इसके साथ साथ प्राइवेट जो एफिलिएटेड इदारे हैं, उनके 10,000 स्टूडेंट इनके अलावा हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, ब्रीफली हमें बताइएगा कि गोमल यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान इसकी बेहतरी के लिए जब से आपने चार्ज संभाला है, इस हवाले से क्या क्या आपकी तरफ से जो इक़दाम किए गए हैं, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर डेरा इस्माइल खान, इसके हवाले से भी जो इसकी अपलिफ्ट के लिए जो आपने इक़दाम किए हैं, सर इस हवाले से बताइए। इसमें ऐसे है कि जब मैं आया तो उस वक्त तो बहुत से चैलेंजेस जो हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी को दरपेश थे। तो कोशिश हमने की, उसमें सबसे बड़ा जो इशू था वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी डेरा इस्माइल खान और गोमल यूनिवर्सिटी के दरमियान कुछ बास चीज़ों पे कन्फ्लिक्ट था, ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से। तो पहले तो मैंने ये कोशिश की कि उन चीज़ों को हम क्लियर करें। पेशावर में बहुत सी मीटिंग्स हुई और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, वहाँ पे हमारे जो HD डिपार्टमेंट है और गवर्नर सेक्रेटरीट है, उन्होंने इसमें बड़ा पॉजिटिवली हमारी बात को सुना। और वो जो एक जंग की सी या लड़ाई की सी कैफियत दो इदारों के दरमियान चल रही थी, जो दोनों यूनिवर्सिटीज़ को नुकसान दे रही थी, तो वो फिर ख़त्म हुई। क्योंकि असल में यहाँ पे इशू जो था वो उसमें एसेट डिस्ट्रीब्यूशन का था। दोनों यूनिवर्सिटियों के दरमियान जो एसेट्स थे उन्हें जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया था, उस हवाले से गोमल यूनिवर्सिटी की बहुत सी रिजर्वेशंस थी। तो वो बात तो मुताल्लिका फोरम ने सुनी और फिर गवर्नर साहब ने, अभी जो मौजूदा गवर्नर साहब हैं, इन्होंने एक एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए नई कमेटी जो है वो कंस्टिट्यूट की कि एसेट डिस्ट्रीब्यूशन दोबारा से की जाए। तो वो हुआ। इसके अलावा कुछ हमारे एलाइड हेल्थ साइंसेस का एक प्रोग्राम था, वहाँ पे NOC नहीं थी, बच्चे स्ट्राइकों पे थे, 2 माह की तनख्वाहें नहीं थी। कुछ हमारे ग्रांट इन एड में 6 यूनिवर्सिटियों को पैसे मिले थे और 5 को तो वो मिल गए थे, लेकिन छठी गोमल यूनिवर्सिटी को बदकिस्मती से वो अमाउंट जो है वो रिलीज़ नहीं हुआ था। तो फिर हमने कोशिश की कि HEC से हमने बात की, HEC ने कुछ फंडिंग की, कुछ हमने अपने इंटरनल मैनेजमेंट से एलाइड हेल्थ साइंसेस की NOC जो है वो हम हायर एजुकेशन कमीशन से लेने में कामयाब हो गए। ठीक है। इसके अलावा जो हमारे रुके हुए पैसे थे 20 करोड़ के करीब, वो भी हमें मिल चुके हैं। फार्मेसी में कुछ नंबर ऑफ़ सीट्स जो थी वो कम थी, तो वो हमने फिर फार्मेसी काउंसिल को इनवाइट किया और उन्होंने वो नंबर ऑफ़ सीट्स हमारी इंक्रीज़ की। तो इस तरीके से वो जो उस वक़्त एक अनरेस्ट था तो अल्हम्दुलिल्लाह अब नहीं है। ठीक है। इसी तरह पिछले दिनों हमने देखा कि वाइल्ड लाइफ पार्क का भी एक इफ्तिताह किया गया है आपकी यूनिवर्सिटी में, मेन कैंपस में। ज़रा इस हवाले से भी हमारे सामीन को बताइए। असल में हमारी जो वहाँ पे कॉलोनी है, बहुत बड़ी कॉलोनी है, ऑफिसर्स भी वहाँ पे रहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं, टीचर्स हैं, क्लास 3 क्लास 4 के लोग हैं। शहर से यूनिवर्सिटी चूँकि दूर है, तो वहाँ पे बच्चों के लिए एज सच कोई एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी नहीं था, बच्चों के लिए, ख़वातीन के लिए।
تو وہ بھی ہمارے ایک پروسٹ جو ہیں ڈاکٹر سمیع اللہ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ انہیں جاتا ہے، کیونکہ اس پہ ہماری یونیورسٹی کے ریسورسز جو ہیں یہ ہمارے خرچ نہیں ہوئے، ہم نے کوئی پیسہ اس پہ نہیں لگایا. پیپسی نے کوئی ڈونیشن دیا تو اس سے پھر وہاں پہ آلریڈی ایک وائلڈ لائف پارک تو تھا، اس میں 7 بچوں کے لیے جھولے لگا کے اور باقاعدہ جو ہے وہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے نام پہ ہم نے ایک پارک وہاں پہ بنایا ہے. تو اب آپ جس بھی وقت جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ آپ کافی تعداد میں بچے جو اسی کالونی میں رہتے ہیں تو وہاں جھولوں پہ آپ کو جھولتے نظر آئیں گے. ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب، اب ہم بات کریں گے گوما یونیورسٹی میں جو حالیہ جو داخلہ مہم شروع ہے فال 2023، اس میں جو بی ایس، ایم ایس اور جو ایم فل پروگرامز ہیں، جو پی ایچ ڈی پروگرامز ہیں، ذرا ان کے حوالے سے بتائیے گا کہ ان میں جو داخلوں کی ایڈمیشنز کی جو آخری تاریخ ہے وہ کیا ہے؟ اس میں مختلف پروگرامز کے لیے مختلف ہے. بی ایس جو ہمارے پروگرامز ہیں اس کے لیے 31 اگست تک ہے، اور جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے پروگرام ہیں وہ 15 سپٹمبر تک ہے. لیکن یہ ڈیٹ ہم کچھ تھوڑی سی ایکسٹینڈ اس لیے کریں گے کیونکہ مختلف جو بورڈز ہیں پاکستان میں، انٹرمیڈیٹ بورڈز، ان کے رزلٹ ابھی تک اناؤنس نہیں ہوئے، تو اس لیے بچے جو ہیں وہ اپلائی کرنے میں تھوڑا سا ہیزیٹیٹ کر رہے ہیں. تو اس ڈیٹ کو تھوڑا سا ہم ایکسٹینڈ انشاءاللہ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، کوئی نئے ڈگری پروگرامز بھی اس دفعہ آپ آفر کر رہے ہیں؟ جی ہاں جی، اس دفعہ اگر آپ گوما یونیورسٹی کی ایڈورٹیزمنٹ دیکھیں تو ہم نے تقریباً کوئی 254 پروگرامز جو ہیں یہ ہم نے ٹوٹل اناؤنس کیے ہیں. تو اس میں مختلف لینگویجز کے پروگرامز بھی نئے ہیں، اور اس پہ ہم نے جو ہماری ایڈمیشن کا کرائٹیریا ہے، جیسے اب یہ لینگویجز میں ہمارے پاس اردو ہے، پشتو ہے، سرائکی ہے، یہ ڈپارٹمنٹس ہم نے نئے شروع کیے ہیں، اور اس میں ایڈمیشن ہم نے فری رکھا ہوا ہے تاکہ لوگ جو ہیں یہاں پہ آئیں اور اس میں ایڈمیشن لیں. اس طرح پی ایچ ڈی پروگرامز، اب بہت سے پروگرامز ہمارے ماضی میں گوما یونیورسٹی میں تھے، لیکن چونکہ وہ فیسیلیٹیز ہم میٹ نہیں کر رہے تھے تو ایچ سی نے وہ ہالٹ کر دیے تھے. تو دوبارہ سے ہم نے ان کی پرمیشن لی، اور بہت سے نئے پروگرام میں ہم نے ٹیچرز نئے ہائر کیے. تو اب ہم 254 پروگرامز جو ہیں یہ کے پی میں کسی بھی یونیورسٹی میں سب سے زیادہ نمبر ہے جو ہم نے اس دفعہ پروگرامز کا اناؤنس کیا ہے، اور ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس دفعہ ہم کوئی انشاءاللہ 10,000 کے قریب بچے جو ہیں یہ ہم لیں گے. اچھا سر، جو گوما یونیورسٹی میں جو فیوچر پروجیکٹس ہیں، جو مستقبل کے جو منصوبے ہیں جو آپ کی طرف سے شروع کیے گئے ہیں، میں چاہوں گا کہ ذرا اس حوالے سے ہمارے سننے والے، ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیے گا. اس میں سب سے امپارٹنٹ تو جو ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ٹانک کیمپس کا ایک پروجیکٹ شروع ہوا تھا، 3 سال کا پروجیکٹ تھا، اب اسے 7واں سال ہے. بہت کامیابی سے جو ہمارے ڈائریکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر دانش صاحب، پچھلے وائس چانسلرز جو ہیں انہوں نے بھی اس میں بڑا امپارٹنٹ ایک رول پلے کیا، اور وہ بڑی کامیابی سے ہمارا وہ پروگرام چل رہا ہے. تو اس میں اس دفعہ اب یہ کل پرسوں کی بات ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے، میں ان کا بھی اور پاک آرمی کا بھی انتہائی شکر گزار ہوں کہ ان کی ہیلپ سے وہاں پہ ہمیں سرکاری جو زمین تھی وہ زمین ہمیں الاٹ ہوئی ہے. اور تو انشاءاللہ ہم یہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ عنقریب وہ جو کیمپس ہے وہ ٹانک یونیورسٹی کی حیثیت سے لوگوں کو وہ نظر آئے. اسی طرح ہم نے مکین اور لدھا میں، چونکہ یہ وار افیکٹڈ ایریاز ہیں، وہاں سے لوگوں کا یہاں پہ ڈی خان میں آنا، خصوصاً بچیوں کا، وہ انتہائی مشکل ہے. تو اس پروجیکٹ پہ ہم کام کر رہے ہیں. تقریباً اس میں 80 کروڑ جو ہے وہ ہمارا اپروو بھی ہو چکا ہے. عنقریب وہاں پہ انشاءاللہ ایچ سی ایچ ڈی کی ایک ٹیم جو ہے وہ وزٹ کرے گی، اور مکین کیمپس جو ہے وہ بھی انشاءاللہ شروع ہو جائے گا. اچھا سر، اب ہم بات کریں گے گوما یونیورسٹی کو جو کچھ عرصے سے ہم سن رہے ہیں کہ کچھ مالی مشکلات کا بھی سامنا ہے. ذرا یہ بتائیے گا کہ خصوصاً جو تنخواہ دار طبقہ ہے، جو امپلائیز ہیں اور جو پینشنرز ہیں، ان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے آپ کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کیا مستقبل میں مالی حالات پر قابو پا لیا جائے گا گوما یونیورسٹی کے؟ جہاں تک تنخواہوں کی بات ہے، اب چونکہ ہمارے نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو چکے ہیں، تو تنخواہ میں ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. میں تقریباً پچھلے 10-11 ماہ سے ایز اے وائس چانسلر کام کر رہا ہوں، تو کسی مہینے بھی کوئی تنخواہ جو ہے وہ ہماری ایسا نہیں ہوا کہ لوگوں کو نہ ملی ہو. اور عید ہے یا بقر عید ہے، اس پہ ہم نے تنخواہیں ان سے پہلے بھی دی ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے 1 to 16 پینشنر حضرات ہیں، ان کی پینشن کا بھی کوئی ایشو نہیں آیا. جہاں تک 17 اینڈ اباؤ ہیں، بہت بڑا ایک اماؤنٹ ہے پینشن کا جو ہمیں دینا پڑتا ہے، اور یہ چیز جو ہے یہ 50 سال میں آ کے اس جگہ تک پہنچی ہے. کسی میں ایک بندے کو جو ہے نا وہ الزام نہیں دینا چاہتا.
50 سالوں میں یہ ہوا ہے کہ اب ہمارا جو پینشن فنڈ ہے اس میں کچھ بھی نہیں ہے. تو اس میں ہم ایچ ای سی سے ایچ ڈی سے وقتاً فوقتاً ہم ریکویسٹ کرتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں پروونشل گورنمنٹ نے ہمیں 20 کروڑ روپے دیے, میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اب ہمارے جو فیوچر پلان ہے کہ ہم یہ جو ہمارا اماؤنٹ ہے جو پینشنئرز کو ہم نے دینا ہے تقریباً 1 ارب کے قریب, یہ کہاں سے آئے گا اور پھر یہ سلسلہ کیسے آگے چلے گا کہ لوگوں کو پینشن اپنے ٹائم پہ ملتی رہے. اس کے لیے پہلے تو ہم نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ ہم انکریز کر رہے ہیں. جی, پہلے 5000 اسٹوڈنٹ تھے یا 20,000 تک پہنچ چکے ہیں. پرائیویٹ ایفیلیٹڈ ادارے ہیں جن کو ہم ایفیلیشنز دے رہے ہیں جو ایچ ای سی کے رولز ہیں اس کے مطابق. تو نمبر آف اسٹوڈنٹس انکریز کرنے سے اور بھی ہمارا بہت سا مسئلہ جو ہے یہاں سے حل ہو جائے گا. جو ایک لم سم اماؤنٹ ہے اس کے لیے ہم گورنمنٹ سے یہ ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں ونس جو ہے وہ ایک گرانٹ دی جائے تاکہ یہ جو لائبلٹی ہے پینشن کی یہ ہم کسی طریقے سے میٹ کر سکیں. تو اگر وہاں سے کچھ آ جاتا ہے پھر تو بہت آسانی سے یہ کام ہو جائے گا, اور اگر نہیں آتا تو ہم نے فیوچر پلاننگ اب یہ کی ہے کہ ہم نے گورنر صاحب سے ہم نے اس کی باقاعدہ پرمیشن لی ہے کہ گورنمنٹ یونیورسٹی پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ پہ انشاءاللہ جا رہی ہے. کچھ عرصے میں سنڈیکیٹ سے اس کی باقاعدہ اپروول ہوگی, اوپن کمپٹیشن ہوگا, پرائیویٹ پارٹیز کو ہم انوائٹ کریں گے, جو سب سے اچھی آفر دے گا اس کے ساتھ مل کے گورنمنٹ یونیورسٹی جوائنٹ وینچر جو ہے وہ اس میں جائے گی. تو اس سے مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ مسئلہ ونس فار آل جو ہے یہ حل ہو جائے گا. جی سامعین, آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے پروفیسر ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب. آپ وائس چانسلر ہیں گومل یونیورسٹی ڈیر اسماعیل خان میں. اس کے ساتھ ساتھ آپ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر ڈیر اسماعیل خان میں. ڈاکٹر صاحب سے آج ہم گومل یونیورسٹی میں جو جاری تعلیمی سرگرمیاں ہیں اور جو ایڈمیشن کمپین ہے فال 2023 اس حوالے سے آج ہم ان سے بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا, یونیورسٹی وینسم کالج یہ بلا شبہ ماضی میں بھی ایک بہت اعلیٰ تعلیمی ادارہ رہا ہے اور یہاں سے بہت ہونہار طالب علم وہ نکلے ہیں جنہوں نے ملک کے مختلف حصوں میں بلکہ بیرون ملک بھی وہ اپنی خدمات سر انجام دی ہیں. اس کی مزید بہتری کے لیے یونیورسٹی وینسم کالج کی آپ کی طرف سے کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ کچھ ریفارمز ہم نے کیے ہیں, کیونکہ جیسے اب دیکھیں جو ہمارا علاقہ ہے یہاں پہ لوگوں کی پیئنگ کیپیسٹی اتنی نہیں ہے, پرچیز پاور اتنی نہیں ہے, زیادہ فیس جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہم نے ان کی فیس جو ہے وہ کچھ کم کی ہے. سبلنگ جسے برادر سسٹر کنسیشن کہتے ہیں وہ پہلے یہاں پہ نہیں تھی تو وہ ہم نے کی ہے. بہت اچھا سٹاف جو ہے وہ ہم یہاں پہ لے کے آئے ہیں. دوسرا یہاں پہ جو کسی بھی ادارے میں اس کا جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا ایک بڑا امپارٹنٹ رول ہوتا ہے. تو بدقسمتی سے ماضی میں کچھ ایسے تجربات کیے گئے کہ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے کچھ لوگوں کو لایا گیا اور ایز اے پرنسپل انہوں نے اپنی کوشش کی, لیکن وہ جو کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اس کو ساجے. تو اب ہم نے کالج کے اندر سے ہی جو ایک ان کے ٹیچر تھے انہیں ایز اے پرنسپل ہم نے چارج دیا ہے, اور تھوڑے ہی عرصے میں نمبر آف اسٹوڈنٹس بھی جو ہیں ان کے کوئی 300+ ان کے سسٹم میں نئے اسٹوڈنٹس ایڈ ہوئے ہیں. اور اس دفعہ جو میٹرک کا رزلٹ ابھی آیا ہے اس میں کافی بچوں نے اچھے نمبر لیے ہیں, اور A گریڈ تو سب کا ہے, A+ میں بھی کئی بچے ہیں. تو ہم انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ اگلے کچھ عرصے میں ہاسٹل ان کا بند ہو چکا تھا کسی وجہ سے, تو ہاسٹل ہم نے بھی دوبارہ اسے ہم نے شروع کیا ہے. تو یہ نمبر آف اسٹوڈنٹس جو ہیں یہ بھی انکریز ہوں گے اور کوالٹی ایجوکیشن جو ہے وہ انشاءاللہ یہاں پہ دی جائے گی. ڈاکٹر صاحب, گومل یونیورسٹی ٹانک کیمپس یقیناً یہ جو ہمارے قبائلی اضلاع ہیں ان کے جو طلباء ہیں ان کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند بات ہے کہ وہاں پر ان کو ان کے گھر کی دہلیز پہ ہی ایک ایسا تعلیمی ادارہ مہیا ہو گیا ہے جہاں پر جو وہ اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں اور اپنی جو ہے وہ ڈگری مکمل کر سکتے ہیں. ٹانک کیمپس کے حوالے سے ذرا بتائیے گا کہ اس میں جو ڈگری پروگرامز ہیں ذرا اس حوالے سے تھوڑا بریفلی بتائیے گا, اور ساتھ ساتھ اس میں جو اسٹوڈنٹس ہیں جو طلباء ہیں خصوصاً قبائلی اضلاع کے ان کے لیے کیا کیا سہولیات مہیا ہیں, ذرا اس حوالے سے ہمیں بتائیے. ٹانک کیمپس جب شروع کیا گیا تو یہاں پہ 2 ڈپارٹمنٹ سے شروع کیا گیا. اب آپ دیکھ لیں کہ وہاں پہ 8 سے 10 ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں, اور 2-3 بیچز مختلف ڈپارٹمنٹس کے وہ بھی فارغ ہو چکے ہیں. فیس وہاں پہ کافی عرصہ تک ہم نے ہاف رکھی ہے, اور اس میں ٹانک کیمپس کی یہ جو پروگریس ہے اس میں وہاں کے جو کیمپس ڈائریکٹر ہیں ڈاکٹر احسان دانش صاحب اور پاک فوج
اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ان کا خصوصی تعاون ہمیں حاصل رہا ہے، کیونکہ پہلے ہم نے یہ رینٹڈ بلڈنگ سے سٹارٹ کیا، اس کے بعد جو ڈگری کالج کی ایک ہاسٹل کی بلڈنگ تھی وہ ہمیں ملی، اس میں یہ کیمپس ابھی تک اس میں کام کر رہا ہے، لیکن اس کے اوپر ہم جو ہے اپنا کام ہم نے جاری رکھا ہے، اور آپ کو سن کے یہ خوشی ہوگی کہ 100 کنال زمین جو ہے وہ ہمارے نام پہ ٹرانسفر ہو چکی ہے، تو ان قریب انشاءاللہ، کیونکہ یہ جب کیمپس بنے تھے تو یہ کافی تعداد میں تھے مختلف یونیورسٹیز کے، تو اب ایچ ای سی کچھ کیمپسز کو جہاں پہ ان کی پرفارمنس اچھی ہے وہ انہیں پرماننٹ کرنے جا رہے ہیں، تو خوش قسمتی سے ہم بھی اس میں شامل ہیں، تو انشاءاللہ ٹانگ کیمپس سے تمہاری بہت سی توقعات ہیں، اور بیکورڈ ایریا ہے، لوگ جو ہیں افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ یہاں آئیں ڈی اے خان میں یا پاکستان کی دوسری اچھی یونیورسٹیوں میں جا کے پڑھیں، تو ڈور سٹیپ پہ یہ جو ان کو ایجوکیشن ایک دی جا رہی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کا ایک بہت ہی احسن اقدام ہے، اور ہم بھی اپنے طرف سے جتنا بھی پاسبل ہے گورنمنٹ یونیورسٹی کے ریسورسز وہ بھی ہم وہاں پہ یوٹیلائز کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ایک تناور درخت جو ہے یہ بنتا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، گورنمنٹ یونیورسٹی نے ڈپلومہ پروگرامز وہ بھی اس دفعہ فال 2023 جو ایڈمیشن کیمپین ہے اس میں یہ شروع کیے ہیں، یہ آفر کر رہے ہیں، یہ ڈپلومہ پروگرامز یہ کون کون سی جو فیلڈز ہیں اس میں ہیں، اور ذرا ان کی جو اہمیت ہے ذرا اس حوالے سے ہمارے سامعین کو، ہمارے ناظرین کو بتائیے گا۔ یہ ڈپلومہ پروگرامز کی اہمیت جس طرح ڈگری پروگرامز ہیں ان کی ایک اہمیت ہے، ڈپلومہ پروگرام جو ہیں یہ سملرلی یہ بھی اسی طرح امپارٹنٹ ہے۔ آپ دیکھیں کہ اب جو ہے نا وہ ٹیسٹ میچ سے جو ہے نا کرکٹ 2020 پہ آ گئی ہے، ڈپلومہ پروگرام الائڈ ہیلتھ سائنسز میں بہت اچھے ہیں، جاب اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، تھوڑا سا خرچہ اس کے اوپر آتا ہے، اور وہ آپ اچھی جاب جو ہے اور اچھی سروسز آپ اپنی کمیونٹی کو دے سکتے ہیں۔ ویٹنری میں ہم نے مختلف ڈپلومہ پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، کافی بڑی تعداد وہاں پہ ہے، فارمیسی میں ہم نے شروع کیے ہیں، انجینئرنگ میں ہم ابھی شروع کرنے جا رہے ہیں اس دفعہ جو ہم کر رہے ہیں، اسی طرح جو میڈیا ہے اس کے جو مختلف سیکشنز ہیں سوشل میڈیا کے حوالے سے یا پرنٹ میڈیا ہے یا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس کے لیے شارٹ کورسز 1 سال کے اور 6 ماہ کے یہ ہم نے شروع کیے ہیں۔ ایگریکلچر میں شارٹ کورسز اور ڈپلومہ پروگرامز یہ بھی ہم نے شروع کیے ہیں۔ جی سامعین، آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما تھے پروفیسر ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب، آپ وائس چانسلر ہیں گورنمنٹ یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان، اس کے ساتھ ساتھ آپ وائس چانسلر ہیں یونیورسٹی آف ایگریکلچر ڈیرہ اسماعیل خان میں۔ پروفیسر ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب آج ہمیں گورنمنٹ یونیورسٹی میں جو جاری تعلیمی سرگرمیاں ہیں اور جو موجودہ پروجیکٹس ہیں اور جو مستقبل کے جو منصوبے ہیں جو ان کی نگرانی میں جو جاری ہیں، اس حوالے سے ہمارے سامعین اور ہمارے ناظرین کو وہ معلومات فراہم کر رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو گورنمنٹ یونیورسٹی میں جو ایڈمیشن کیمپین ہے فال 2023، اس میں اس کے حوالے سے بھی انہوں نے تفصیل سے بات کی۔ ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب، پروفیسر ڈاکٹر شکیب اللہ صاحب، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان کو دیا۔ بہت شکریہ۔ جی سامعین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان و پروڈیوسر اسد مختیار کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔